أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. آیت نمبر 178. یہ سورہ آل عمران ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ اور نہ ہرگز گمان کریں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا انما یہ کہ نملی ہم ڈھیل دیتے ہیں لہم ان کو یا انہیں خیر لانفسہم یہ بہتر ہے ان کے لیے انما در حقیقت نملی ہم ڈھیل دیتے ہیں لہم اس لیے ان کو لیزدادو تاکہ وہ بڑھ جائیں اسمن گناہ میں ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے مہین ذلیل کرنے والا. فرمایا گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ یہ جو ہمیں اللہ ڈھیل دے رہا ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم تو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ گناہوں میں کچھ اور اضافہ کر لیں تاکہ انہیں ذلیل کرنے والا عذاب اللہ دے. انسان میں اللہ نے بہت سی خوبیاں اور صلاحیتیں رکھی ہیں
लेकिन उन तमाम खूबियों के बावजूद बहुत कम ऐसा होता है कि वो हिमानियत से पहलू बचा सके, क्योंकि उसके अंदर कुदरत ने एक हिवान भी बिछा रखा है। उसे अगर इंसानी सिफात का जामा न पहनाया जाए या अगर उसकी इंसानी सिफात को उजागर करने के लिए ईमान की पाबंदियां ना लगाई जाएं, तो ये कभी बेईमाना हरकतों से बाज नहीं आता और हमेशा हीवानी फितरत के मुताबिक अपने आमाल बरूए कार लाता है। आप किसी भी हैवान को देखिए, अगर आप उसके गले में रस्सा डालकर रखेंगे या चाबुक आपके हाथ में रहेगा तो वो आपकी मुतय्यन करदा हुदूद के अंदर रहेगा। लेकिन अगर आप उसे खेत में खुला छोड़ देंगे तो वो पूरे खेत को वीरान कर देगा। ये हैवानियत यकीनन इंसान में भी मौजूद है और अक्सर उसका इजहार भी होता है, लेकिन इसमें भी कोई शुबा नहीं कि हैवान को अल्लाह ताला ने जौहर अक्ल जैसी नेमत अता नहीं फरमाई और उसे खैर व शर के मामले में वही इलाही के नूर से भी बहरावर नहीं फरमाया। इंसान को अल्लाह ताला ने ये दो नेमतें देकर मुकल्लफ जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है। उसका फर्ज है कि वो माकूलात में अक्ल से काम लेकर हिवानियत के तकाजों को सही नहज देने की कोशिश करे और जो मामलात बालाए अक्ल या अखलाक से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए वही इलाही की रहनुमाई कबूल करने का पाबंद ठहराए। फिर मुख्तलिफ वक्तों में अपने रसूल भेजकर अल्लाह ने उस रहनुमाई की तरगीब का सामान किया ताकि इंसानों के लिए उसे कबूल करना आसान हो जाए। लेकिन यह देखकर हैरानी होती है कि अल्लाह करीम की यह तमाम इनायात धरी रह जाती है और इंसान अपनी बेईमाना फितरत पर जिंदगी गुजारने पर जिद करता है। अल्लाह ताला उसे इसलिए सजा नहीं देते कि मुमकिन है कभी वो राह रास्त इख्तियार कर ले, उसे उसे सोचने समझने और फैसला करने का मौका मिलना चाहिए। पैगंबर बार बार उन्हें हिदायत की तरफ लाने की कोशिश जारी रखते हैं और साथ ही साथ उन्हें तंबीह भी करते रहते हैं। लेकिन इंसान जब देखता है कि मेरे रवैये पर मिन जानिबिल्लाह कोई कदगन आयद नहीं की जा रही और मेरी बदउनवानियों पर मेरी गिरफ्त भी नहीं हो रही, तो वो उससे ये समझता है कि मेरा रवैया बिल्कुल सही है। वरना कुदरत के लिए क्या मुश्किल था कि मुझे जबरदस्ती उससे रोक दिया जाता। इस आयत करीमा में और दीगर मौके पर भी कुरान करीम ने जा बजा उसे अल्लाह ताला की तरफ से ढील करार दिया है कि हम पकड़ने में इसलिए जल्दी नहीं करते कि जिन्हें राह रास्त पर आना है उन्हें सोचने समझने और फैसला करने का मौका दें, और जिन्हें बहर सूरत गलत रास्ते पर ही चलना है हम उन्हें भी मोहलत देते हैं ताकि वो गुनाह करने और अल्लाह की नाफरमानी करने में जहां तक जा सकते हैं चले जाएं। इसलिए कि अल्लाह ताला कोई कमजोर हुक्मरान नहीं कि उसे ये अंदेशा हो कि अगर इन बागियों को जल्दी न पकड़ा गया तो ये मजबूत हो जाएंगे और फिर इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह की ताकत का मुकाबला कौन कर सकता है और ये उसकी ममलकत की हुदूद से कौन निकल सकता है। जो भी गुनाह पर जिद करेगा या बागियाना रवश पर बढ़ता चला जाएगा वो अपना ही पैमाना भरेगा
اور اپنی فائل کو اتنا ضخیم کر لے گا، اتنا بڑا کر لے گا کہ قیامت کے دن پھر اس کے لیے عذر کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ یہاں وہ اپنی جن حرکتوں کو عزت و افتخار کی علامت سمجھتا رہا ہوگا، وہی اس کے لیے توہین امیز عذاب بن جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی، لیذر المؤمنین، کہ چھوڑے ایمان والوں، علی پر، ما انتم علیہ، جو تم اس پر تھے، حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیثہ، وہ جدا کر دے، الگ کر دے ناپاک کو، من الطیب، پاک سے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی، لیطلعکم، کہ تمہیں خبر دے، علی الغیبی، غیب پر، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی، یجتبی، چن لیتا ہے، من رسولہ، اپنے رسول بنانے کے لیے، من یشاء، جس شخص کو چاہتا ہے۔ من کا مطلب شخص ہوتا ہے، جسے ہم انگلش میں ہو کہتے ہیں، WHO۔ فآمنوا، تو تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، ان شرط ہوتا ہے جسے ہم انگریزی میں if کہتے ہیں، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ہے، اجر عظیم، بڑا اجر۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالی کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ چھوڑے رکھتا مومنوں کو اس حال پر جس پر تم تھے، جب تک کہ وہ الگ الگ نہ کر دے ناپاک کو پاک سے، اور اللہ کی یہ شان بھی نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب
پر آگاہ کر دے۔ البتہ اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ پس تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لائے اور تم نے تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی انسانی دنیا کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی تک کی طرف سے اصلاح کی کوششوں کی آخری کڑی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی یا بعدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس آیت سے ایک حکم یہ بھی نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کافر ہے اور زندیق ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ کافر ہے، مرتد ہے، اس لیے کہ وہ نبوت کا دعویٰ رکھتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ علماء نے اس میں اس حد تک احتیاط لکھی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں، فقہ کے فاؤنڈر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی جھوٹے نبی سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ اس سے دلیل مانگے کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے بعد دلیل کیا ہے، تو فرمایا کہ وہ بھی گناہ گار ہے، اس لیے کہ نبی آنا ہی نہیں۔ جب آنا ہی نہیں تو کوئی دعوت کرے تو اس سے دلیل کیوں مانگے؟ دلیل مانگنے والا بھی وہ کہتے ہیں کافر ہے۔ آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، آپ پر نازل ہونے والی کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا کو گمراہی کی حالت میں چھوڑ دیا جائے جبکہ بر و بحر میں فساد غالب آ گیا ہے۔ اتنے بڑے کام کی بجا آوری اور اتنے عظیم انقلاب کے برپا کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی مضبوط جماعت کی ضرورت تھی جس جماعت کا ایک ایک فرد اخلاص اور تقوی میں کامل ہوتا، وہ باہمی فکری ہم آہنگی میں اس حد تک مضبوط ہوتے کہ وہ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن جاتی، اور ان سے ٹکرانا کفر کی طاقتوں کے لیے آسان نہ ہوتا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس جماعت کا یہ حال ہوتا کہ نہ ان میں فکری ہم آہنگی ہوتی، نہ دلوں میں اخلاص ہوتا اور نہ عمل میں وحدت ہوتی، تو بے شک ان کی تعداد ہزاروں سے بھی متجاوز ہو جاتی، لیکن وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین پر مبنی صالح انقلاب لانے میں کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ اللہ کا نبی جب لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتا ہے تو جیسے جیسے حالات آگے بڑھتے ہیں ویسے ویسے مومن اور کافر کے علاوہ ایک تیسرا عنصر بھی پیدا ہونے لگتا ہے جو حالات کے تیور پہچان کر اپنی وابستگیوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ مرغ باد نما کی طرح ہوا کے رخ پر اپنا رخ بدلتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ ہر نظریاتی جماعت میں جو دنیا کو بدلنے کے لیے اٹھتی ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ نہ پائے جائیں۔ چنانچہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگوں کی ایک قابل ذکر تعداد موجود تھی، اور جنگ احد کے پہلے مرحلے میں اس کا اظہار بھی ہو گیا۔ مسلمانوں کی یہ جماعت جو دنیا کے سب سے نازک اور کٹھن کام کے لیے اٹھی تھی، اگر اس تیسرے گروہ سے محفوظ نہ ہوتی تو وہ مارے آستین کی مانند انہیں کسی وقت بھی نقصان پہنچا سکتے تھے، کیونکہ جس قوم میں منافق اور غدار ہوتے ہیں وہ قوم قلعوں کی مالک بھی ہو تو اس کا قلعہ محفوظ نہیں ہوتا ہے۔ اس سے ہم خیبر کی جنگ کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔
چنانچہ مسلمانوں کی حیثیت سے ملی کو دیکھتے ہوئے یہ بات از بس ضروری تھی کہ ان کی صفوں کو ایسی ہر علائش سے پاک کر دیا جائے، اور مسلمانوں میں سے ایک ایک فرد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے دائیں بائیں لڑنے والا سپاہی کس کا ہے اور اس پر کہاں تک اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس تطہیری عمل کی دو صورتیں ممکن ہو سکتی تھیں، ایک تو یہ کہ ہر مسلمان کو غیبی طور پر یہ بتا دیا جاتا کہ تمہاری جماعت اور معاشرے میں فلاں فلاں شخص منافق ہے، اس پر اعتماد کی غلطی نہ کرنا۔ دوسرے لفظوں میں ہر مسلمان کو غیب کا علم دے دیا جاتا۔ ظاہر ہے یہ طریقہ اللہ کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اسی کا علم ذاتی ہے اور کلی ہے۔ انسانوں کو حصول علم کے کئی ذرائع بخشے گئے ہیں، وہ انہی سے کام لینے کا مکلف ہے، لیکن غیب کا علم اسے نہیں بخشا گیا۔ اگر ایسا علم اسے بخشا جاتا تو یہ جماعت میں تفریق اور انتشار کا باعث بن جاتا۔ البتہ مغیبات کا علم ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ اور پیغمبر کے درمیان جو علم اور اعتماد کا رشتہ ہے اور جس کے نتیجے میں پیغمبر دنیا کی ہدایت کے لیے آتا ہے، اور وہ ہدایت کو جس طرح یقین اور ایمان کی قوت سے پیش کرتا ہے اور انسانوں میں یقین اور اذعان کی نعمت کو جس طرح عام کرتا ہے، وہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ اپنے اللہ کے ساتھ ایسا تعلق نہ رکھتا ہو۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو علم کا بحر ذخار بخشا ہے، اس معاملے میں کوئی ان کا ہمسر نہیں، لیکن اس علم کو قرآن کریم نے اطلاع علی الغیب یا اظہار علی الغیب کے نام سے تو یاد کیا ہے، علم غیب کے نام سے یاد نہیں کیا، کیونکہ علم غیب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ذاتی ہو، کسی ذریعے اور واسطے سے نہ ہو، کوئی اس کا عطا کرنے والا نہ ہو، اور دوسری یہ بات کہ کلی ہو، جزوی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جو علم دینا چاہیں، جس کی ضرورت سمجھیں، وہ عطا فرما دیں، لیکن اپنے طور پر علم غیب کے خزانوں تک رسائی یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ شیخ سعدی مرحوم نے اس حقیقت کو ایک مثال سے واضح فرمایا ہے۔ وہ فارسی میں لکھتے ہیں کہ یکے برسید زاں گم کردہ فرزند، کہ اے روشن گوہرے پیر خورت مند، زمسرش بوئے پیراہن شمیدی، چرا در چاہ کنعانش ندیدی، بگفتے احوال ما برک جہانست، دمے پیدا و دیگر دمے نہانست، گہے بر تار اعلیٰ می نشینم، کہے بر پشت پائے خود نہ ینین مم، اگر درویش برحالے بیماندے، سر دست از دو عالم برفشاندے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ جناب والا، آپ کے صاحبزادے یوسف کا پیراہن مصر سے چلا تو آپ کو اپنے گھر میں اس کی خوشبو کیسے آ گئی، لیکن کنعان کے کنویں میں جو چند میل کے فاصلے پر تھا آپ کو پتہ بھی نہ چل سکا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا حال تو بجلی کی مانند ہے، ادھر چمکتی ہے ادھر ڈوب جاتی ہے۔ کبھی تو ہمیں بلند بالا خانے پر بٹھا دیا جاتا ہے کہ ہم دنیا کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اور کبھی اپنے پاؤں کی پشت کی خبر نہیں ہوتی۔ اگر درویش کو ایک ہی حالت پر رکھا جاتا تو وہ اس دنیا میں رہنے کے قابل نہ رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا سر رشتہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ ہر وقت اس کی نگاہوں میں ہے، ضرورت کے مطابق وہ ہر علم سے نوازا جاتا ہے، اس لحاظ سے وہ ساری دنیا سے الگ، ممتاز اور بے مثل ہوتا ہے۔
اللہ کے مقابلے میں اس کا علم اتنا بھی نہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے، لیکن باقی مخلوق کے مقابلے میں وہ بحر ناپیدائے کنار ہوتا ہے۔ لیکن جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس علم کو علم غیب کے نام سے قرآن کریم نے یاد کرنے سے انکار کیا ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا لا اقول لکم انی اعلم الغیب کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، اور دوسری جگہ فرمایا کہ غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے۔ شیخ سعدی نے اس حوالے سے بھی چند اشعار لکھے ہیں کہ علم غیبی کس نمی دانت بجز پروردگار، حرک سے گویت کہ میں دانت از باور مدار، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردوگار، کہ اللہ کے سوا غیب کا علم کوئی نہیں جانتا، جو کہے جانتا ہے اس کا یقین نہ کرو، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کچھ نہیں فرماتے جب تک جبرائیل وحی لے کر نہیں آتے، اور جبرائیل کبھی کچھ نہیں کہتے جب تک اللہ کا ارشاد نہیں ہوتا۔ مختصر یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام وہ علوم بخشے گئے جو آپ کی شان کے لائق تھے اور جن کی آپ کے فرائض منصبی کے لیے ضرورت تھی، اور اس لحاظ سے کوئی آپ کا مثل نہیں، لیکن یہ آپ کا علم جس کی وسعتوں کو ہم نہیں جانتے علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے، عالم الغیب صرف اسی کو کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے یہ ایک اصطلاحی بحث ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار کرے وہ غلط ہے، اور جو آپ کے علم کو علم غیب قرار دے وہ بھی غلط ہے۔ حق یہ ہے کہ آپ کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، جزوی ہے، کلی نہیں ہے۔ انسانوں میں آپ جیسا کوئی نہیں، اور اللہ کی شان سب سے بالا اور بلند ہے، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ انسانوں کو غیب کا علم دینا چونکہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، اس لیے مسلمانوں کی پاکیزہ جماعت کو منافقین سے الگ کرنے کے لیے ایک ہی شکل باقی تھی کہ ایک ایسا مارکہ کارزار بپا ہوتا جس میں ذرہ خالص الگ ہو جاتا اور کھوٹا الگ ہو جاتا، مخلصین پہچانے جاتے اور منافقین چھٹ جاتے۔ چنانچہ جنگ احد ایسا ہی ایک مارکہ تھا جس نے اس میں لوگوں کو واضح کر دیا۔ خالص سونا باقی رہ گیا، اور کھوٹ اور ہر طرح کی ملاوٹ والی چیز خود بخود الگ ہو کر پہچانی گئی۔ جن خلعت شہادت سے نوازا گیا ان کے عزت میں چار چاند لگے، اور جنہیں باقی رکھا گیا ان کے سر پر اسلامی انقلاب کا تاج سجایا گیا۔ منافقین میں سے بہت سو کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور جو نفاق پر قائم رہے وہ ذلیل اور رسوا ہو کر تبھی موت مرے یا وطن چھوڑ گئے۔ آخر میں فرمایا کہ تمہارا کام اللہ کے ہر فیصلے پر یقین رکھنا اور اسے تسلیم کرنا ہے، اور اس امتحان کی برکات سے پورا فائدہ اٹھانا ہے، اور اس امتحان کی برکات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر تم نے ایمان و تقوی کے ان تقاضوں کو سمجھا اور ان کو بروئے کار لانے میں اپنی صلاحیتوں کو جھونک دیا تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی خوشخبری نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔